खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर फारूक अंजम का सलाम। एक नए पैगाम के साथ हाजिर हूँ। तो आज हमारा मौजू होगा कि हलाकत के फर्जंद ने हमेशा किस तरह ज़िंदगी के मालिक का मुकाबला किया है। तो पहले नंबर पर जब जब खुदा ने खुद डील किया इंसानों के साथ, तो शैतान भी बज़ाते खुद आया। देखिए पैदाइश 3 बाब 1-5 आयत में लिखा है, सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये सांप जो हमा हवा से मुखातिब था, ये ज़ाती तौर पर कौन था? क्या ये कोई जानवर था? जिस तरह कि लिखा है कि सांप को दस्ती जानवरों में से चालाक था, तो क्या दस्ती जानवरों में से एक जानवर हवा के पास आया? मुकाशफा 12 बाब 9 आयत मुलाहिज़ा कीजिए। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिराए गए। तो यहाँ से साफ नज़र आता है कि ये जानवर, चालाक जानवर का रूप ज़रूर इब्लीस ने लिया, पर दर हकीकत मुकाशफा की किताब में आकर जिसको कहा गया कि वही पुराना सांप, वही पुराना यानी वो जो शुरू से था, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, उसे फिर बिल आखिर खुदा ने ज़मीन पर गिरा दिया। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये पुराना सांप यानी इब्लीस बज़ाते खुद अम्मा हवा के पास आकर उसे गुमराह करने के लिए उससे गुफ्तगू कर रहा था। तो अब ज़रा खुदा की पोजीशन देखते हैं कि उस वक्त खुदा का क्या तरीका था। 3 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तो यहाँ पर बागे अदन में अब ये जो अल्फाज लिखे हैं कि ठंडे वक्त, खुदा जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था, ये फिरता था वाले जो अल्फाज हैं, ये कंटिन्यूएशन नज़र आती है कि ये खुदा का उनके लिए दस्तूर था, ये रूटीन थी कि खुदा उनसे मुलाकात के लिए बाग में आता था। तो जब शैतान ने देखा कि खुदा खुद उनके साथ आकर मुलाकात करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा, तो वो भी, शैतान भी खुद उनके पास आया। उसके बाद खुदा ने तरीका बदला कि खुदा ने अपने फरिश्तों को अपने लोगों की तरफ भेजना शुरू किया, फरिश्तों की मार्फत कलाम करना शुरू किया। ज़रा मैं सारे हवाला जात तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इशारात दे देता हूँ कि अब्राहम के पास फरिश्ते आए, हाजरा और लूत के पास खुदा का फरिश्ता आया। फिर यहूदा के ख़त में हम पढ़ते हैं मूसा की तदफीन फरिश्तों ने की, और दानिएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानिएल की दुआ का जवाब देने और जो जो रोया उसने देखी थी, उन रोयाओं का मतलब समझाने के लिए भी उसके पास खुदा के फरिश्ते आए। इसी तरह पतमस के जजीरे में यूहन्ना रसूल के पास भी खुदावंद का फरिश्ता आया। दानिएल 10 बाब 12 और 13 आयत में वाक़या लिखा है कि फारस के मुवक्किल ने उस फरिश्ते का 21 दिन तक मुकाबला किया
جو دانیل کی دعا کا جواب دینے آیا تھا۔ پھر تیسرا طریقہ خدا نے اختیار کیا کہ خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کرنے کے لیے نبی بھیجنا شروع کیے۔ تو یہ کام خدا نے نبی کے وسیلے کلام کرنے کا کام خدا نے موسیٰ سے شروع کیا۔ اگرچہ نبی اس سے پہلے ابراہیم بھی نبی تھے، ہنوک بھی نبی تھے، نوح بھی نبی تھے، لیکن جس طرح شریعت اور کتاب اور احکام اور دساتیر اور آئین خدا نے موسیٰ کی معرفت دیا، اس سے پہلے اور کسی کی معرفت اپنے لوگوں کو نہیں دیا۔ باقاعدہ ایک با ترتیب کام خدا نے موسیٰ ہی کی معرفت شروع کیا تھا۔ تو تب سے اس کے بعد شریعت کو ریپیٹ کرنے کے لیے، اس کے احکام کی طرف لوگوں کو بار بار مائل کرنے کے لیے خدا کے نبی آتے رہے۔ تو ساتھ ہی ابلیس نے بھی اپنے جھوٹے نبی، جو کبھی تو کوئی سچی نبوت کر دیتے تھے، لیکن کبھی وہ لالچ کی بنیاد پر چلتے، کبھی وہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس سے بناوٹ کی نبوتیں کرتے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ یرمیہ نبی کی کتاب میں بھی ان پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے جو واقعات ہوئے تھے۔ تو موسیٰ ہی کے زمانے میں، موسیٰ ہی کے وقت، موسیٰ کی زندگی میں شیطان اس کے مقابلے میں بلعام کو لے آیا۔ مصر میں تو وہ جادوگروں کو اس کے مقابلے میں لے کے آیا، لیکن جب اس سے مصر سے باہر کی دنیا میں بنی اسرائیل آئے تو وہاں پر موسیٰ کے مقابلے میں شیطان بلعام کو لے آیا۔ اسی طرح یرمیہ نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یرمیہ جب ایک اتھینٹک نبی دنیا میں موجود تھے تو یرمیہ نبی کے مقابلے میں ایک حننیہ نام کا نبی آوارد ہوا۔ اسی طرح اخیب بادشاہ اور یہوشافط بادشاہ کے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میکایا نام ایک سچا نبی موجود تھا، لیکن اس کے مقابلے میں صدقیہ جیسے 400 جھوٹی نبوتیں کرنے والے نبی بھی موجود تھے۔ اور چوتھا طریقہ خدا نے یہ اختیار کیا کہ نبیوں سے بڑھ کر خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجنے کا انتظام کیا، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک تمثیل میں کہا تھا کہ ایک مالک نے پاکستان لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے کر چلا گیا، اور اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ پھل کلیکٹ کریں، ان ٹھیکے داروں سے پھل کا حصہ مالک کے لیے لے کر آئیں۔ تو ان ٹھیکے داروں سے مراد خدا کے لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، جن کے حوالے خدا کا کلام کیا گیا تھا، زندگی کی باتیں جن کے حوالے کی گئی تھی، اور ان نوکروں کا مطلب خدا کے نبی ہیں۔ تو ان میں سے انہوں نے بعض کو مارا پیٹا، بعض کو قتل بھی کیا۔ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بالآخر مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو عبرانیوں پہلے باب کی پہلی 3 آیات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ تو یہاں پر ہمیں بالکل صاف کلام بتا رہا ہے کہ خدا نے پہلے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو یہ اس تمثیل کے بعین ترتیب کے مطابق ہے کہ پہلے خدا اپنے خادموں، نوکروں یعنی خادموں کو بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، راست بازوں کو بھیجتا رہا، لیکن اینڈ پر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ تو یہاں اب عبرانیوں پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس بیٹے کے وسیلے ہی خدا نے عالم یعنی جہان پیدا کیے تھے، کائنات پیدا کی تھی۔ تو وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، عکس ہے، اور خدا کی ذات کا وہ نقش ہے۔
اور وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، یعنی کائنات کی سب چیزیں اب بیٹے کے اختیار میں ہے، وہی ہر ایک چیز کو سنبھال رہا ہے، وہی کائنات کے سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو مزید گواہی سنتے ہیں متی 28 باب 18 آیت میں، اپنے اٹھائے جانے کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ اب یہاں پر ہمیں دو زندگیاں نظر آتی ہیں، آسمان کی زندگی اور زمین کی زندگی۔ آسمان پر ملکوتی یعنی فرشتگان والی زندگی ہے، اور زمین پر انسان کی اور دیگر جانداروں کی زندگی ہے۔ تو یہ دو قسم کی زندگیاں، ایک بالکل نورانی زندگی اور نیچے زمین پر ایک بالکل خاکی زندگی۔ اب اس کے علاوہ اب ایک تیسرا اختیار، ایک تیسری قسم کی زندگی کا اختیار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ مکاشفہ پہلا باب 18 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح یہاں فرشتے کے وسیلے یوحنا رسول سے کہہ رہے تھے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کنجیاں بھی اختیار ہے۔ موت اور عالم ارواح یہ تیسری قسم کی یعنی عالم ارواح روحوں کی زندگی ہے جو جسم سے باہر ہیں۔ وہاں پر ایک تو شیطان کے ساتھی فرشتے ہیں اور دوسرا سب گناہ گاروں کی روحیں قید ہیں۔ تو اس کا اختیار بھی آسمان، اور پہلے آسمان اور زمین کا اختیار کے بارے میں بتایا کہ آسمان اور زمین کا اختیار بھی میرے پاس ہے، یعنی تمام کائنات کا۔ جو تیسری قسم کی کیٹاگری یا تیسری قسم کی زندگی تھی، نورانی اور خاکی زندگی کے علاوہ تیسری زندگی تھی ارواح کی زندگی، روحوں کی زندگی، جہاں پر روحیں قید ہیں، تو اس کا اختیار بھی بیٹے کے پاس ہے۔ اب جس طرح کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ شیطان ہر خدا کے ہر کام کی نقل کرتا آ رہا ہے، تو وہ اس کام کی بھی نقل کرے گا۔ اگر خدا نے فرشتے بھیجے، ابلیس نے ان کے مقابلے میں اپنے فرشتے بھیج دیے، ان کے وسیلے کام کرنے لگ گیا، بادرواہ کے وسیلے کام کرنے لگ گیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اب شیطان بھی اپنا کوئی فرزند بھیجے گا۔ اب یہاں بیٹے کا ذرا مطلب سے خدا کا بیٹا خدا کے کلام کا تجسم ہے، جیسے کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور وہ کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو وہ کلام جو مجسم ہوا وہی خدا کا وہ پوشیدہ بھید تھا، وہ بیٹا جو خدا نے ازل سے ہمارے لیے جسے ٹھہرا رکھا تھا، جیسا کہ پطرس کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، لیکن ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ تو اب اس کی بھی شیطان نقل کرے گا، وہ بھی اب کسی کو اپنا فرزند بنائے گا۔ جس طرح خدا کا بیٹا کوئی بدنی طور پر خدا کا فرزند نہیں، بلکہ خدا کے کلام فرمائے جانے اور روح کی اس کی قدرت کے سبب سے پیدا ہونے کے سبب خدا کا بیٹا ہے، تو یہی پر اب یہی طریقہ شیطان نقل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنا اختیار، اپنا کلام وہ بھی اپنے فرزند کو سونپے گا۔ مکاشفہ 13 باب پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اسے دے دیا۔ مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اژدہا ہے یہ وہی پرانا سانپ ہے جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ اس اژدہا نے یعنی ابلیس اور شیطان نے اپنا سارا اختیار اور اپنا بڑا تخت اسے دے دیا، اس حیوان کو جو سمندر سے باہر آیا تھا۔ تو اگر ہم دوسرا تسلونیکیوں اور 2 باب کی 3 آیت دیکھیں تو وہاں اسے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو خداوند کی آمد نہیں ہوگی۔ تو ہلاکت کا فرزند، تو ہلاکت کا جو فرزند ہے وہ پھر ہلاکت پھیلانے والے کا فرزند ہے، یعنی کہ وہ ابلیس کا فرزند ہے، کیونکہ اس نے ابلیس کی قدرت اور اختیار اس سے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، ریسیو کیا ہے۔ اس نے اس کی غلامی میں رہنا اور اس کی مرضی پر چلنا قبول کیا ہے۔ 5واں طریقہ خدا نے اختیار کیا کہ بیٹے نے جب زمین پر اپنا کام پورا کیا، زمین پر کفارے کا کام پورا کر دیا، ہماری نجات کا کام پورا کر دیا اپنے لہو بہانے سے، تو اس کے بعد بیٹا آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کی جگہ جیسا باپ نے وعدہ کر رکھا تھا، اور خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو دوسرا مدد تمہارے پاس آ جائے گا، وہ روح حق ہے، وہ روح القدس ہے۔ تو یعنی بیٹے کے بعد اب اگلا طریقہ خدا نے اختیار کیا روح القدس کے وسیلے اپنی کلیسیا میں اپنے لوگوں میں کام کرنے کا۔ تو چاروں اناجیل اور اعمال کی کتاب میں ہمیں روح القدس کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب ہی سے کہ 18 باب میں لکھا ہے، پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھیے اب یہاں نمونہ کتنا کامل ہے کہ خدا نے لوگوں کے درمیان کام کرنے کے لیے، قدرت اور معجزات کرنے کے لیے، قدرت کے کام دکھانے کے لیے، جس طرح روح القدس اپنی کلیسیا کے لیے نازل کیا، جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن بعد واقع ہوا، تو اس کے بعد اب شیطان بھی اینڈ پر وہی کام کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنی روحیں لوگوں میں داخل کر رہا ہے تاکہ اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ یہ ساری لڑائی چل رہی ہے خدا کے درمیان اور شیطان کے درمیان، خدا کے لوگوں کے درمیان اور شیطان کے لوگوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ چل رہی ہے۔ تو اس نے اس جنگ کے واسطے لوگوں کو اپنی فیور میں لینے کے لیے اپنی ناپاک روحیں لوگوں میں داخل کی۔ تو 3 قسم کی ناپاک روحیں، ایک اژدہا کے منہ سے، ایک جھوٹے نبی کے منہ سے، اور ایک اس حیوان کے منہ سے نکل کر جو ان کے اندر کام کر رہی تھی، وہ روحیں دنیا کے بادشاہوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے اندر آ جائیں گی۔ یہ ابھی کام ہونے کو ہے، یہ ابھی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، شیطان نے ہمیشہ خدا کے ہر کام کی نقل کی ہے۔ وہ خدا کی خدمت کی بھی نقل کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی بھی نقل کرتا ہے، وہ ہر طریقے سے لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ خبردار ہوں، اس کے طریقوں سے خبردار ہوں، اور خدا کے کلام کی طرف ہر وقت توجہ رکھیں۔ اور غالب آنے کا خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی طریقہ آخری زمانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں 7 مرتبہ 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیتے ہوئے دہرایا تھا کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اس کے روح کی آواز کو سنیں، اس کے روح کی آواز پر چلیے، اور اس کی مرضی کو ہر روز اپنی زندگی کے لیے جاننے کی کوشش کیجیے۔ تو خداوند آپ کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا اور آپ کو شیطان پر غلبہ عطا کرے گا، کیونکہ مقدس یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یوحنا رسول کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہم اس کے ساتھ درست طور پر چلتے رہیں گے
تو وہ ہمارے سامنے سے ابلیس کے کاموں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ خدا آپ سب کو برکت